बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महमूद नज़ीर हूँ और ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफार्म है। आज मुझे आदाब शेख, तसव्वुर शेख और मोहब्बत शेख के हवाले से कुछ गुज़ारिशात करनी है। ये एक मुश्किल मौजू है और हमारे एक बुज़ुर्ग शेख हुआ करते थे, वो कहते थे कि पीर के 1000 आदाब हैं। वो आपने सीख लिए तो फिर 1000 आदाब और भी हैं, वो आपने सीख लिए तो और हैं भी हैं। और वो उनका कहना था, और वो सही फरमाते थे कि शेख के, अपने शेख मुकर्रम के आदाब आप पूरे के पूरे बजा ही नहीं ला सकते। तो आदाब ही सब कुछ हैं। आदाब अगर हमें मालूम ही नहीं है। मेरे पास एक साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने एक शॉर्ट पहनी हुई थी, निक्कर पहनी हुई थी। वॉक करते करते जनाब को दिल ख्याल आया मुलाकात करने का, तो मेरे पास आ गए। सर नंगा है, वज़ू भी नहीं है और वो घुटने भी नज़र आ रहे हैं, बल्कि घुटनों से थोड़ा सा ऊपर से भी नज़र आ रहा है क्योंकि शॉर्ट छोटी थी। और कॉन्फिडेंस चेहरे के ऊपर ऐसा जैसे वज़ीर आज़म या मुल्क के फौज के सिपह सालार के चेहरे पे जो होता है। ना दिल में कोई गिल्ट है, ना कुछ दबाव है, ना कोई दिल के अंदर शर्मिंदगी है। जब किसी को, और मैं देख देख के मुझे तकलीफ़ हो रही है, जब किसी को यही मालूम नहीं कि नाफ से लेके मर्द का जो सतर है, जिसको छुपाना फ़र्ज़ है, वो घुटने तक है और घुटने के एंड तक। अगर फ़र्ज़ करें ये ऐसा ही है कि अगर आप घुटनों से कम अपना सतर, ज़ाहिर का आपके घुटने नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर आपकी रानें भी नज़र आ रही हैं, तो ये इसी हुक्म में है कि जैसे आपकी शर्मगाह नज़र आ रही है। लेकिन लोग कहते हैं सो व्हाट, क्या हुआ, कोई ख्याल नहीं। तो दिल में कई हफ्ते तकलीफ़ रही इस बात की कि यार पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं हम ग्रेजुएट भी हैं, हमारा तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, हमने दुनिया भी बड़ी घूमी देखी है, तो ये पता नहीं किया कि सतर को छुपाना फ़र्ज़ है और सतर कितना होता है। क्या सिर्फ अंडरवियर पहनते आदमी तो वो सतर होता है? इस्लाम तो उसको सतर नहीं कहता। इस्लाम कहता है घुटनों तक, नाफ से लेके घुटनों तक सतर है। अब फिर पूरे कपड़े पहनना, फिर वज़ू होना, फिर सर ढांपा हुआ होना, फिर आप किसी अल्लाह का ज़िक्र करने वाले के पास जाएं, वो तो फिर बहुत ही और आगे की बात है ना। हमारे यहाँ पे कोई आदाब सीखना नहीं चाहता, लेकिन आदाब के बगैर काम बनता भी नहीं है। इस्लाम सरासर आदाब ही हैं। मुझे आज अभी याद आया कि मेरे एक दोस्त हुआ करते थे टोबा टेक सिंह में, बहुत पहले की, आज से कोई 30 साल पहले की बात है। उनकी शादी हुई तो मुलाकात हुई ना, मैंने मुबारकबाद दी कि आपको मुबारक हो। तो कहने लगे यार मैं बहुत अच्छा हो गया, शादी हो गई। तो मैंने कहा सब खैरियत है? कहाँ? कहा वो मेरी बीवी जो है ना वो बड़ी नेक है और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मेरी तबीयत नहीं है इस तरह की बातें पूछने की कि क्या हाल हैं आपकी, अहलिया आपके साथ क्या रवैया, ये बातें पूछने की नहीं होती। अब उसने खुद बताई तो मैंने सुन ली, उसने सही अच्छी बातें की। उसने कहा कि जब रात 2:30-3 बजते हैं ना, तो वो उठती है, उठने के बाद वो तहज्जुद के नफल पढ़ती है। तहज्जुद के नफल पढ़ने के बाद वो पानी गर्म करने के लिए, सर्दियाँ हो तो पानी गर्म करने के लिए रखती है, और फिर मेरे पाँव दबाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो नागवार नहीं लगता और मेरी आँख खुल जाती है। मेरी जब आँख खुलती है तो कहती है कि हुजूर तहज्जुद का टाइम हो गया, नफल पढ़ लीजिए। तो वो कहता मैं तो कभी कभार ही पढ़ा करता था। और उसके बाद जब मैं जाग जाता हूँ तो वो हाथ बांध के और नज़रें झुका के मेरे सामने खड़ी हो जाती है, और जब तक मैं उससे कोई सवाल ना करूँ वो सवाल नहीं करती। सवाल करूँ तो उसका जवाब, और वो भी मुख्तसर से। फिर खामोश, फिर नज़रें झुकी हुई। किसी काम को कहूँ तो वो कर दे। का जब मैं गुस्ल करता हूँ, उठता हूँ, अब शर्मो शर्मी मुझे भी तहज्जुद पढ़नी पड़ती है।
جب میں اٹھتا ہوں تہجد کے لیے تو جب میں غسل کر کے یا وضو کر کے آتا ہوں تو اس سے پہلے اس نے میرے اجلے کپڑے استری کیے ہوئے ہزار بند ڈلے ہوئے رکھ دی پیش کر دیتی ہے وہ کہ یہ آپ کپڑے پہن لیجیے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے پہلے تولیہ بھی فراہم کرتی ہے. وضو کرنے لگوں تو وضو میں مدد کرواتی ہے، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو مجھے میرے چہرہ ہاتھ پاؤں خشک کرتی ہے، اس کے لیے تولیہ فراہم کرتی ہے. قبلے کی طرف مصلی بچھا کے رکھتی ہے، اور جب میں نفل پڑھنا شروع ہوں تو وہ بس میری طرف ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی ہے. اور باقی زندگی میں بھی اسی طرح ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کسی خواہش کا اظہار نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کسی قسم کی ناراضگی نہیں ہے، کبھی اونچی آواز میں شاؤٹ نہیں کرتی. تو کہنے لگے کہ کسی ماں باپ بڑے اللہ والے اور درویش ہیں، انہوں نے بڑے کمال کی تربیت کی ہے. یہ شوہر کے آداب ہیں، آپ سیکھیں ذرا. پیر کے آداب تو بہت دور کی بات ہے نا، ماں باپ کے آداب تو بہت اوپر کی بات ہے نا، یہ ابھی شوہر کے آداب بجا لائے جا رہے ہیں. ایک صاحب ایک عالم دین تھے، انہوں نے مجھے، بڑے صوفی بھی تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر شوہر گھر آیا اور عورت جو بیوی تھی اس نے شوہر کے گھر میں داخل ہونے کے ساتھ فوراً پہلے اس کو سلام نہیں کیا تو یہ بے ادب ہے، اور بے ادب جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. شوہر کی بے ادب جہنم میں جائے گی. پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر شوہر گھر میں داخل ہوا اور اس نے پہلے سلام کہہ دیا لیکن اٹھ کے کھڑی نہیں ہوئی، اٹھ کر جو بھی کام کر رہی تھی وہ چھوڑ کر اٹھ کے کھڑے ہو کر سلام نہیں کیا، تو بھی یہ بے ادب ہے. شوہر گھر میں آیا، بیوی اٹھ کر کھڑی ہوئی، بیوی نے سلام کیا اور اٹھ کر کھڑی بھی ہوئی، لیکن اس کی طرف اس کی پشت تھی، اس نے اس کی طرف اپنا چہرہ نہیں کیا، اس نے اپنی پشت اس کو دکھائی، تو یہ بھی بے ادب ہے. شوہر گھر میں آیا، بیوی نے پہلے سلام کیا، اس کے سلام کرنے سے پہلے خود سلام کر دیا، پیش کیا، پھر اٹھ کر بھی کھڑی ہو گئی، پشت بھی نہیں کی، لیکن آواز بلند رکھی اپنے شوہر سے جو کہ اس کو ناگوار گزر سکتی تھی، شاؤٹ کیا یا اونچی آواز میں اس کو زیادہ سلام پیش کیا. یہ عورت بھی بے ادب ہے، اور بے ادب عورت شوہر کی بے ادب جہنم میں جائے گی. آپ ذرا اندازہ لگائیے، میں اگر شوہر کے آداب کے متعلق باتیں کرنے لگ جاؤں تو آپ پیروں کو بھول جائیں گے کہ پیر کے کیا آداب ہوتے ہیں. کوئی عورت پورے نہیں کرتی. ہر عورت نے بندوق AK-47 لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کی زبان سے شعلے نکلتے ہیں، آنکھ انگارہ ہوئی ہوئی ہیں، اور اس کو سب سے زیادہ بزاد، سب سے زیادہ خبیث، سب سے زیادہ گھٹیا اگر اس دنیا میں کوئی لگتا ہے تو اس کو اپنا شوہر لگتا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ میں نے اس سے شادی کر لی. جب حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ شوہر کی رضامندی، اگر شوہر اپنی بیوی سے راضی ہے تو اس بیوی سے اللہ بھی راضی ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر سے راضی ہے، دونوں اگر ایک دوسرے سے راضی ہیں تو اس کا رب بھی ان سے راضی ہے. ان کے کیا کرنا ہے، مرد کو کیا، شوہر کو کیا کرنا ہے، کسی طریقے سے عورت کو راضی کرے، کیوں؟ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. عورت کو کیا کرنا ہے کہ کسی طریقے سے شوہر کو راضی کرے، کیوں؟ کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو جائے گا، اور کیا چاہیے. تو ہمیں آداب ہی معلوم نہیں ہے. ہم نکاح کرنے کی بڑا، لڑکیوں کو بھی بڑا شوق، لڑکوں کا بھی بڑا شوق، ماں باپ کو بھی بڑا شوق اور فکر لگا ہوتا ہے. دنیا بھر کے فن سکھا دیتے ہیں، سب سکھا دیتے ہیں، براؤزنگ کیسے کرنی ہے، میک اپ کیسے کرنے ہیں، ڈرامے کیسے دیکھنے ہیں، فیشن والے کپڑے کیسے پہننے ہیں، سائنس فزکس E=MC² پڑھا دیتے ہیں، لیکن آداب نہیں سکھاتے کہ بیٹی تو جس کے نکاح میں جا رہی ہے اس کے بہت سارے آداب ہیں. اس کے سامنے تو سوال نہیں کر سکتی، اس کے سامنے تو اپنی آواز بلند نہیں کر سکتی، تو اس کی غیبت نہیں کر سکتی، تو اس کی طرف پشت بھی نہیں کر سکتی. شوہر گھر میں ایک کمرے میں بیٹھا ہے اور اس نے کسی کام سے اپنی بیوی کو کہا، مثال پہ کہا کہ جاؤ مجھے پانی لا کے پلاؤ.
اب یہ اٹھ کے گئی پانی پلانے کے لیے، تو اگر یہ سیدھی سیدھی چلی گئی اور اس نے اپنی پشت کی اپنے شوہر کی طرف، تو یہ بیوی بھی بے ادب ہے۔ شوہر نے کہا بیٹھ جاؤ تو اس کے سامنے بیٹھ گئی، تو یہ بھی بے ادب ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھے، ہاں وہ خود سے کہے کہ نہیں آپ اوپر بیٹھو، تو پھر آپ اوپر بیٹھو۔ کیا آج ہیں ہمارے دل میں اتنے آداب؟ اور ادب جب نہیں ہے تو انسان کے قلب کے اندر اللہ کی محبت کا نور اور فیض نہیں آ سکتا۔ سارے کا سارا اسلام ہی ادب ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات میں دیکھیں نا، اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حویلی مبارک کے آگے سے گزرو اور تمہیں ان سے کوئی کام پڑ جائے تو ان کے نام لے کر آوازہ نہ لگاؤ، ان کے دروازے پہ دستک نہ دو۔ آپ تمہیں کوئی کام پڑ گیا ہے، ان کی حویلی مبارک کے دروازے کے ایک طرف ہو جاؤ، ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کے کھڑے رہو، اور جب وہ تم سے گفتگو کریں تو اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ہمارے شیخ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ کے ساتھ اور ان کے مریدین سب ان کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو اپنے چہرے پہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنی آواز کو بہت دھیما رکھتے ہیں اور ان کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی، تو کئی عرصہ ایسا گزر گیا کہ وہ بولتے ہی نہیں تھے حضور کے سامنے، کہ بھائی اللہ نے فرمایا کہ سب اعمال خاک ہو جائیں گے اگر تم نے میرے رسول کی بے ادبی کر دی تو۔ آج کوئی آداب کی بات سکھاتا ہی نہیں، آج آداب کی کوئی بات کرتا ہی نہیں، آج تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں آپ کو ساری باتیں تجرباتی انداز میں بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ مجھے اپنے شیخ کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، ان کے گھر۔ وہ جب میں ان کے پاس گیا تو وہ بڑی محبت سے پیش آئے، بہت شفقت فرمائی انہوں نے۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ان کے شیخ کی کال آ گئی فون پہ، جیسے ہی سردیوں کے دن تھے تو حضرت نے فوراً فون ریسیو کرنے سے پہلے فوراً اپنے جوتے اتارے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے جب دیکھا حضرت کھڑے ہیں، میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے جوتے اتارے، جوتے اتارنے کے بعد وہ فون ریسیو کیا اور پھر السلام علیکم کہنے کے بعد بولے نہیں۔ پھر جو انہوں نے کہا آگے سے وہ قربان، جی قربان، جی قربان، جی قربان، اس سے زیادہ نہیں۔ جو بات کی شیخ نہیں کی، جو بات کی، جو کلام فرمایا وہ شیخ نہیں فرمایا۔ اور میں نے غور سے دیکھا تو میرے شیخ کے چہرے کے ماتھے کے اوپر سردی کے باوجود پسینہ تھا، گھبرائے ہوئے تھے، دل ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اوپر کو اچھل کے آ جائے گا۔ جب تک ان سے بات نہیں ہوئی آپ بات سنتے رہے اور جی قربان کرتے رہے، اور پھر کال خود نہیں کاٹی، حضرت نے بات پوری کی، سلام کیا۔ جب اس کے بعد جب انہوں نے کال کاٹ دی تو آپ پھر اس کے بعد بیٹھے۔ اسی طرح ایک دفعہ بڑی پرانی بات ہے، کراچی میں ایک جگہ پہ ایک بڑی ذکر کی محفل ہوئی تو ہمارے حضرت کے شیخ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت کی وہ محفل ختم ہوئی، برخاست ہوئی، تو کھلا سا علاقہ تھا، میدان سا تھا، مٹی تھی کچھ۔ تو حضرت اپنی گاڑی میں وہ بیٹھے اور تشریف لے گئے نا جب، تو حضرت ایک تھوڑی سی اونچے سے ٹیلے پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب تک حضرت کی گاڑی گزر نہیں گئی، آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی، تب تک اس گاڑی کو دیکھتے رہے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ اور جب وہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اس کی دھول بیٹھ گئی، پھر حضرت ہٹے وہاں سے۔ میں نے سوچا یار کتنے دل میں محبت اور ادب ہے ان کا اپنے شیخ میں، ان کو نہیں فیض اور نور ولایت ملنی تو پھر کس کو ملنی ہے۔ اسی طرح میں نے ایک بزرگ ہیں نقشبندی سلسلے کے، میرا ان کے پاس جانا ہوا، آج سے 15-16 سال پہلے کی بات ہے، کئی دفعہ جانا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہ جمعہ نماز کے بعد جب ان کے یہاں پہ ایک ذکر کی محفل ہوا کرتی تھی، سینکڑوں لوگ اس میں شرکت کرتے تھے، ان کے مریدین۔ تو جیسے جمعے کے 2 فرض پڑھ لیے، دعا ہو گئی، اب اس کے بعد 4 سنتیں پڑھنی ہیں، تو وہ اس وقت تک نیت نہیں کرتے تھے مریدین جب تک کہ حضرت اٹھ کے نیت نہیں باندھ لیتے تھے 4 سنتوں کی۔ جب باندھ لیتے تھے تو اس کے بعد یہ سب کھڑے ہوتے تھے، ایسے لگتا تھا جماعت کھڑی ہو گئی پوری۔ پھر وہ 4 سنتیں فٹافٹ مطلب جلدی کوشش کر کے پوری پڑھ لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 2 سنتیں نہیں پڑھتے تھے، پھر بیٹھے رہتے تھے۔ جب ان کے شیخ 4 سنتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد جب پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، تب یہ سب لوگ دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ جب وہ نیت باندھ لیتے تھے
2 सुन्नतें पढ़ने की, ये फिर अपनी अपनी 2 सुन्नतों की नीयत बांधते थे। कमाल अदब, कमाल अदब। एक बुजुर्ग, जिस किसी को मिला अदब की वजह से मिला है सब कुछ, जिसके दिल में अदब नहीं है उसको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आदाब आप बजा लाएंगे। हमें जब तक हमारे शेख ने ये नहीं कहा कि ऊपर बैठो, हम ऊपर नहीं बैठे। हम नीचे बैठा, नहीं आप ऊपर बैठे। हमने कहा क्योंकि हुक्म फरमाया था ऊपर बैठना है, तो ऊपर बैठ गए। अब इसका मतलब ही नहीं चौड़े होके बैठ गए, बिल्कुल किनारे पे आगे होके, सोफे पे, कुर्सी पे, फर्ज शर्त पूरी हो जाए। उन्होंने कहा नहीं रिलैक्स होके बैठे। फिर भी कोशिश की, वो ये बात भी पूरी कर थोड़ा सा रिलैक्स हो, लेकिन फुल नहीं। हज़रत जितनी दफ़ा उठे किसी भी काम से, जैसे उठे ये नहीं कि अभी हज़रत किसी काम से उठ के कहीं गए हैं तो मैं बैठा हुआ हूँ, नहीं, हज़रत उठ के गए हैं, जैसे उठे हैं मैं भी उठ के खड़ा हो गया, हाथ बांध के नज़रें झुका के खड़ा रहा हूँ। हज़रत किसी काम से गए हैं, फिर वापस आए हैं, फिर बैठे हैं, फिर उन्होंने फरमाया कि हाँ अब तुम बैठो, हुक्म दिया, फिर मैं बैठा हूँ, फिर उठे, फिर मैं उठ गया हूँ। वो अगर एक दफ़ा में, एक नशिस्त में 6 दफ़ा उठे हैं तो मैं 6 दफ़ा उठ के खड़ा हो गया हूँ। और ऐसे नहीं रिलैक्स होकर बैठा हुआ हूँ कि मतलब कोई मसला ही नहीं है, नहीं। कोई भी काम, किसी भी वक्त, कोई भी बात, जो भी बात, उन्होंने एक दफ़ा एक जुमला कहा, हाँ ठीक हो गया। दलील नहीं मांगी कभी, शराइत नहीं पूछी कभी। जब मोहब्बत होती है वहाँ पर दलाइल तो नहीं ना आदमी मांगता। तो हमारे हज़रत के बड़े सख्त हैं आदाब सिखाने में, तो मेरे साथ भी बहुत दफ़ा सख्ती की। फरमाते थे जिसको बड़ा अफसर बनाना होता है ना, उसकी ट्रेनिंग भी सख्त होती है। तो आदाब जो हैं ये सीखने का काम है। यहाँ पे हर आदमी, नमाज आती नहीं है, एक नमाज आती नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ, मुझे शर्मिंदगी है इस बात की, ये दावा करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अगर बड़े मोतबर किस्म के या बिल्कुल जाहिल या बीच के लोगों को, किस मीडियोकर किसी टाइप के भी लोगों को मैं बिठा लूँ ना 10-15 को, और उनको कहूँ भाई नमाज सुनाओ, नमाज सही नहीं आती, ना सूरह फातिहा सही पढ़नी आती है, ना उसके बाद की सूरत सही पढ़नी आती है, ना अल्लाह अकबर सही कहना आता है, ना सजदा सही करना आता है, ना तशहद में बैठना आता है, ना तहियात पढ़नी आती है, और बड़े बड़े हाजियों को दुआए कुनूत नहीं आती। नमाज़ें पढ़ रहे हैं भाई, 45 साल से 35 साल से नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये लंबी लंबी टांगें खोली हुई हैं। हनफी हैं, उनको पता नहीं है कि 4 उंगली का फासला रख, ये पता नहीं है हाथ कैसे बांधने हैं, पता ही नहीं, परवाह ही नहीं, ऐसे हाथ रखा हुआ है, ऐसे नमाज पढ़ क्या है, अभी हाथ तो बांधे हुए। नमाज मुकम्मल तौर पे अदब ही है, और है क्या। आप जब किसी अल्लाह वाले के पास जाते हैं तो गपशप लड़ाने जाते हैं, सियासत पे तबसरा करने जाते हैं, या उनके कल्ब में जो नूर है उसमें से कोई हिस्सा चाहिए होता है आपको। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने सुना, बड़ी पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। एक बुज़ुर्ग थे, वो अपने पीर के ऊपर बहुत ही आशिक थे, और जब कभी भी वो उनको, और वो लंगर का काम बहुत शौक़ से किया करते थे। कोई भी आस्थाने पे, दरगाह पे कोई काम है ना, वो सारी की जिम्मेदारी उन्हीं की है। उन्होंने झाड़ू लगाना है, उन्होंने गंदम साफ़ करवानी है, करनी भी है, उन्होंने आटा गुंदवाना है, उन्होंने आग के लिए लकड़ियाँ मैनेज करनी हैं, उन्होंने तामीरात के काम देखने हैं, उन्होंने वज़ू का पानी मुहैया करना है सब नमाजियों को। जो भी एक टर्म थी लंगर का काम, जो भी आस्थाने के काम थे, जो भी उसके मामलात थे, उन सब फिज़िकल कामों को लंगर का काम कहा जाता था। इसमें लगे रहते थे यार। और फ़र्ज़ करें टोपी पहनी हुई है, दस्तार नहीं बांधी हुई, और शेख ने बुलवा लिया है और आवाज़ पड़ गई, सड है, सड पड़ी है कि जी हज़रत साहब को बुलाएं नाम लेके। मैं तो नाम नहीं ले सकता, मेरे तो शेख हैं वो। तो वो ये नहीं कहते थे कि अच्छा हज़रत ने बुलाया मैं आता हूँ, तो वो दस्तार पकड़ें और फिर उसको बांधें, और बांधने के बाद पेश हो। नहीं, आपने दस्तार अपनी पकड़ी अमामा शरीफ, और तेज़ तेज़ चलते हुए, बल्कि दौड़ते हुए जा रहे हैं शेख की तरफ, और साथ में अमामा भी बांधते जा रहे हैं। हाजिर हो गए जी हुजूर। तो फैज़ुल करीम में एक किताब है आदाब शेख के ऊपर, उसमें उन्होंने फरमाया कि जब किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाओ, जब किसी शेख, अपने शेख की सोहबत में जाओ,
تو کیونکہ یہ نائب نبی ہیں تو آداب نبوی بجا لاؤ اگر تمہیں فائدہ حاصل کرنا ہے. وہ نہیں سنا آپ نے با ادب با مراد؟ با ادب سے کیا مراد ہے بھائی؟ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، کیا مطلب؟ یہ آداب کیا ہیں؟ یہ تو سیکھنے پڑیں گے نا. یہ جب تک آپ قرآن نہیں پڑھو گے نہیں سمجھ میں آئیں گے آداب کیا ہیں. جب تک آپ حدیث نہیں پڑھو گے، حدیث پاک نہیں پڑھو گے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گے آداب کیا ہیں. جب تک آپ سیرت نہیں پڑھو گے، سیرت النبی نہیں پڑھیں گے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا آداب کیا ہیں. آپ جب تک اصحابہ کرام کی زندگی نہیں پڑھو گے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آداب کیا ہیں. سنا ہے نا آپ نے حدیث میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو بالکل جنبش نہیں کرتے تھے، ہلتے جلتے نہیں تھے، اور پرندوں کو یہ لگتا نہیں تھا کہ یہ انسان ہیں. کئی دفعہ ان کے سروں پہ آ کے پرندے بیٹھ جاتے تھے. میں نے ایک بزرگ کی صحبت میں نے آداب سیکھنے کے لیے کئی سال میں ایک شیخ کے پاس گیا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان سے کہا کہ آپ مجھے آداب سکھائیے. تو انہوں نے کہا یہ تم آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہو نا، یہ آداب کے خلاف ہے. جب ہمارے سامنے آ کے بیٹھا کرو تو تشہد کی حالت میں بیٹھا کرو، اور ہاتھ سے ٹیک بھی نہیں لگایا کرو ایک طرف. پہلو بدل سکتے ہو لیکن نہ تو ٹیک لگا سکتے ہو اور نہ ہی جو ہے وہ چوکڑی مار کے بیٹھ سکتے ہو. مجھے اس کے لیے باقاعدہ واک کرنی پڑی، اپنا وزن کم کرنا پڑا، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ تقریباً 2 سے 3 سال مجھے لگ گئے صرف اپنی اس تربیت کرنے میں کہ میں نے بیٹھنا کیسے ہے شیخ کی صحبت میں. تو میں نے سیکھا کیسے بیٹھتے ہیں. آداب اگر آپ بہت سیکھ گئے ہیں، آپ کے پاس سارا فن ہے، آداب نہیں ہے، آپ کو نہیں ادب کرنے سے کیا ہوتا ہے. یا دل میں ویسے تو ہاتھ چوم رہے ہیں اور دل میں جو ہے نا ایک منافقت ہے کہ یار ہاتھ نہیں چوموں گا تو ان کو اچھا نہیں لگے گا، چلو پیر صاحب کے ہاتھ چوم لو. اس کو بھی فائدہ، یہ منافق ہے جو اس طرح کر رہا ہے. اس سے اچھا اس پیر کے پاس سے چلا جائے، یا اس کو بتائے کہ میرے دل کی کیفیت یہ ہے، توجہ کر کے اس کو ختم کریں. آداب کیا ہیں؟ آداب یہ ہیں کہ آپ اپنے شیخ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے، آپ اپنے شیخ کے آگے سوال نہیں کریں گے، آپ اپنے شیخ کے سامنے اپنے کارنامے نہیں سنائیں گے، آپ اپنے شیخ کے سامنے جو ہے وہ دنیا داری کی باتیں نہیں کریں گے، آپ ان کو لسنر نہیں بنائیں گے، آپ نے لسنر بننا ہے. ایک سندھ میں جاکب آباد کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک آستانہ ہے بہت بڑا، وہاں پہ ایک بزرگ گزرے ہیں. وہ جب اپنے شیخ کی صحبت میں جاتے تھے تو بالکل گمسم ہو جاتے تھے، کسی کو پہچانتے نہیں تھے، اپنے مریدوں میں سے کسی کو ادب بدا نہیں لانے دیتے تھے، اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، اور بس اپنے شیخ کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے، جب تک کہ وہ نماز پڑھا کے تقریر کر کے مصافحہ کر کے اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے حویلی مبارک میں چلے نہ جائیں. ان کا کام یہ ہے کہ بس ان کے چہرے کو دیکھتے رہنا. کیا ہے ہم میں صلاحیت ہم اس طریقے سے اپنے شیخ کے چہرے کو دیکھتے رہیں؟ کیسے ہوتا کیا ہے جب آپ یہ آداب بجا لاتے ہیں؟ جب آپ آداب بجا لاتے ہیں، کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، کسی کو اپنا پیر مان لیتے ہیں، پیر کا مطلب استاد مان لیتے ہیں، اپنا رہنما مان لیتے ہیں، تو جب اس کے آداب بجا لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی آپ آداب بجا لانا شروع کرتے ہیں، ان کو تو اس عزت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مرید کے لیے ضروری ہے، طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ آداب بجا لائے. جب وہ آداب بجا لاتا ہے تو وہ جو شیخ کے قلب کے اندر اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر کا جو نور ہوتا ہے، وہ آٹومیٹکلی اس کی طرف ٹریول کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کے باطن کی طرف انڈلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا حصہ اس میں سے اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. ایون اگر پیر یہ چاہے بھی کہ میں اس کو یہ فیض نہ دوں، یہ نور اس کی طرف منتقل نہ ہو، لیکن وہ اگر آداب بجا لانے میں کامل ہے، دل و جان سے آداب بجا لا رہا ہے مرید، اس کو فیض ملے گا ہی ملے گا. ہم ڈکٹیشنز دیتے ہیں، آپ یہ کریں گے، آپ یہ نہیں کریں گے. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت کرنی ہے. میں کہتا ہوں آپ کو معلوم نہیں ہے بیعت کیا ہوتی ہے، آپ کسی اور کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کریں، میں آپ کو بیعت نہیں کرنا چاہتا. ان کو سمجھاتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے بیعت کی،
آپ کی زندگی گزر گئی، آپ سمجھدار ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ اور اگر بہت دل میں خیال آ رہا ہے تو کسی اور کو دیکھیں، میرے سے زیادہ بہتر لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اب تو ایک ایسا ماحول معاشرہ اتنا خراب ہو گیا کہ میرے جیسے نکمے لوگوں کو لوگ پیر سمجھتے ہیں۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا پیر ہونے کا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بیعت کر لیں، اور زبردستی بیعت بھی کر کے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی پیر نہیں لگایا۔ ایک صاحب، ایک علامہ صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اپنی کوئی یہاں مسجد میں بڑی محفل رکھی اور اس کے اشتہار چھپوائے، اور اس اشتہار میں میرا بہت بڑا نام لکھا، اور اس سے پہلے پیر طریقت اور رہبر شریعت اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا، مجھے پتہ چل گیا۔ تو میں ان کی اس محفل میں نہیں گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں یہ سب جھوٹ ہے، میں ہوں ہی نہیں اس طرح۔ اور انہوں نے اگر مجھے یہ 10 15 20 لوگوں نے مجھے حضرت صاحب یا پیر صاحب کہنا شروع کر دیا، تو میرا تو نفس اور میرا لاشعوری طور پہ خود کو واقعی پیر اور رہبر پیر طریقہ سمجھنا شروع ہو جاؤں گا۔ اور مجھے پتہ طریقت کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ شریعت کیا ہوتی ہے، مجھے اللہ پاک نے ان سارے علوم سے واقف کیا لفظی طور پہ، اللہ پاک اس کی حقیقت بھی پیدا فرمائے۔ جو عورت اپنے شوہر کے آداب بجا نہیں لا سکتی، وہ اپنے پیر کے آداب بھی بجا نہیں لا سکتی۔ جو عورت اپنے ماں باپ کے آداب بجا نہیں لا سکتی، وہ اپنے شوہر کے آداب بھی بجا نہیں لا سکتی۔ جو شوہر کے آداب بجا نہیں لا سکتی، وہ اپنے ساس سسر کے آداب بھی بجا نہیں لا سکتی۔ جو ان سب کے آداب بجا نہیں لا سکتی، جن کی شان شیخ مکرم سے کم ہوتی ہے، تو پھر شیخ مکرم کے آداب کیسے بجا لا سکتی ہے؟ ایک آدمی 8ویں کے امتحان میں پاس نہیں ہوا تو وہ ایم اے کے پیپرز میں پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھائیں ذرا۔ تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، ابھی بھی فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مرشد تھے، حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ حضرت معین الدین چشتی جب ان کی صحبت میں رہے تو کئی عرصہ تک ان کے پاس ہی رہے، کئی سالوں تک۔ اور حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک صندوق تھا جو لکڑی کا تھا اور وزنی تھا، اور اس میں وہ بہت ساری چیزیں رکھتے تھے، وہ اپنی طبیعت سے، ہو سکتا ہے اس میں کپڑے ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کتابیں ہوں، ہو سکتا ہے اس میں قرآن ہو سکتا ہے اس میں تسبیحات ہوں، مطلب کچھ بھی ان کی چیزیں جو بھی ان کی ظاہر ہے وہ شخصیت متبرک، تو چیزیں بھی متبرک، وہ صندوق بھی متبرک۔ وہ جب سفر کرتے تھے تو سفر میں موومنٹ میں وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، ان کو عادت تھی اس بات کی۔ تو ہمارے شیخ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے سر کے اوپر اٹھا کے ہمیشہ سفر میں اس صندوق کو اپنے شیخ کے ساتھ رکھا، تاکہ کہیں پہ بھی ان کو اپنے اس صندوق کی جدائی کا احساس نہ ہو، کہ لمبا سفر ہے یا چھوٹا مختصر سفر ہے، جو سفر بھی ہے، ہر قسم کے سفر میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سر کے اوپر وہ صندوق اٹھایا ہوا ہے اور اپنے شیخ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ان کے سر کے بال اڑ گئے، اس کے بعد وہ جو اوپر جلد تھی وہ اڑ گئی، اور جو دماغ کی جو بڑی مین ہڈی ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی تھی۔ اس طریقے سے اس کو اٹھا کے ساتھ رکھا، اس طرح سے ان کے آداب بجا لائے۔ کس کے آداب بتاؤں اور سکھاؤں آپ کو، کیا کیا معاملات بتاؤں؟ ایک بزرگ ہیں، وہ اویسی سلسلے سے تعلق ہے ان کا، وہ جب نعت پڑھتے ہیں تو ویسی بندے کے دل کے اندر ایک حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں اور حضور کی باتیں کرتے ہیں، اور اسی میں ان کے پاس فیض ہے، ان کا کوئی سبق نہیں ہے۔ کچھ عرصہ مجھے ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، تو میں نے جتنے ان کے آداب بجا لائے، اتنی زیادہ شدید محبت میرے دل میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہو گئی۔ اور اگر تو نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو اب کیا چاہتا ہے؟ اب بندے کو، عورت جو ہے وہ چاہتی ہے مجھے اسباق مل جائے، عورت یہ چاہتی میرا شوہر تابع دار ہو جائے، عورت یہ چاہتی میری صحت ٹھیک ہو جائے، عورت یہ چاہتی میرے گھر بیٹے پیدا ہوں۔ اور مرد کیا چاہتا ہے؟ وہ جب کسی کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے حضرت صاحب وظائف سکھا دیں، حضرت صاحب مجھے سلسلے کے اسباق بتا دیں، اب تو میں نے دستار بھی باندھ لی، اب تو میں نے داڑھی بھی رکھ لی، اب تو میں سفید رنگ کے کرتا پیراہن بھی پہنتا ہوں، میں نے تو اپنی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کر لی، میں 5 وقت کا نمازی بھی ہو گیا،
مجھے سلسلے کے اب مجھے میرے حضرت خلافت دے دیں، خلیفہ بن جاؤں میں، پیر بن جاؤں میں فوراً۔ کیا کبھی آپ نے اپنے شیخ کے پاس کوئی لمبا سفر کر کے گئے ہوں جس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی اور ان سے آ کے کہا ہو، عرض کی ہو کہ حضور میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کی پراپرٹی ہوں، آپ کو جیسے سمجھ میں آئے مجھے استعمال کریں، جو آپ حکم دیں میں اپنی عقل لڑائے بغیر اس حکم پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی۔ مجھے اللہ کے واسطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، پنجتن پاک کے واسطے، جو شہداء کربلا کے واسطے اور جتنے بھی آپ کے سلسلے کے بزرگ ہیں اور آپ کے شیخ ہیں، ان کا آپ کو واسطہ ہے کہ مجھے آداب سکھا دیجئے۔ کبھی کہا ہے آپ نے؟ ہر وقت بیعت بھی کر لی اور پھر بھی آپ پیر کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک بات کی یا یہ ٹھیک بات نہیں کی، یا چاہتے ہیں ایک صاحب آئے انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی اور پھر سلسلے کے اسباق بھی سیکھے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا، نیک صالح نمازی، یہ سب نفی اثبات اراؤنڈ کوئی 1.25 کروڑ دفعہ انہوں نے پڑھ بھی لیا۔ اس نفی اثبات 1.25 کروڑ منہ سے کہنا ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میری زندگی میں 1-2 لوگ ہی ایسے ہیں جنہوں نے 1.25 کروڑ دفعہ نفی اثبات کیا ہوا۔ نفی اثبات کرنے کا طریقہ آج کس کو آتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے تو پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ تو ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے، کافی سفر کر کے آئے، میں نے بہت منع کیا، نہ آؤ، میں نہیں بیعت کرنا چاہتا آپ کو، نہیں میں یہ سلسلہ نہیں چلاتا، اس طرح کا کام نہیں ہے میرا، بہت دفعہ منع کیا، لیکن ان کے اندر کوئی زیادہ ہی خلوص اور محبت تھی، تشریف لائے۔ جو میرے سے ہو سکتا تھا میں نے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی، جو سکھا سکتا سکھانے کی کوشش کی۔ تو فرمانے لگے کہ آپ ہمارے پیر ہیں تو آپ ہمیں بہت کچھ سکھائیں گے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بھی آپ کو سکھائیں گے۔ او میں کہ خیر ہو گئی تیری، یہ مطلب ہے کہ آپ ابھی ہی اس پوزیشن میں آ گئے ہو کہ آپ، چلو میں تو نکما آدمی ہوں، سیکھنے کے لیے تیار ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس آ گیا ہے کہ آپ کی ابھی تربیت مکمل ہی نہیں ہوئی ہے، آپ کا ابھی تزکیہ ہی نہیں ہوا ہے، نہ تزکیہ نفس ہوا ہے، نہ تصفیہ قلب ہوا ہے، اور آپ اپنے شیخ کے سامنے اتنی جرأت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں ہم آپ کی تربیت کریں گے۔ ایسے شخص کو کیسے تربیت حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کو چاہیے نیا پیر تلاش کرے، اس کو چاہیے کہ نیا پیر تلاش کرے جس کی اس کو تربیت نہ کرنی پڑے، بلکہ یہی صرف ان سے تربیت لے۔ جیسے ہی آپ کی نیت یا آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے شیخ کی جو ہے وہ فلاں شعبے میں نے تربیت کرنی ہے، تو آپ کی بیعت ناقص ہو جاتی ہے، اسی وقت آپ کو اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، وہ فرمائی بڑی بچپن کی بات ہے، وہ کہتے تھے کہ پیر اگر 500 دفعہ بھی کہے نا، 1000 دفعہ بھی کہے کہ جا تو میرا مرید نہیں ہے، دفعہ ہو جا، میں تجھے نہیں رکھتا، میں نے بیعت ختم کی، تو میرا مرید نہیں، میں تیرا پیر نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک دفعہ بھی مرید یہ کہے کہ آپ میرے پیر نہیں ہیں اور میں آپ کا مرید نہیں ہوں، اسی وقت بیعت ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ تعلق دوبارہ استوار نہیں ہوتا، پھر 1000 کوشش کرنے استوار نہیں ہوتا۔ آداب کے بغیر کیسے اللہ کا ذکر آپ کے دل کے اوپر اثر کر سکتا ہے؟ شیخ کی محبت کے بغیر کیسے آپ آداب بجا لا سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں خالی آداب، اذکار اور یہ سب چیزیں تو بہت دور کی بات ہیں، آداب بجا لانے میں 30 سال کا وقت بھی کم ہے، اور وہ بات ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے آداب بھی بجا لانے، وہ ہم سوچتے ہی نہیں۔ ابھی میں نے تصور شیخ کی اور محبت شیخ کی بات نہیں کی۔ وہ ایک بزرگ تھے، عالم بھی تھے، انہوں نے فرمایا، بڑی پرانی بات ہے، فرمانے لگے کہ ہمیشہ یہ خیال کرو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس وقت موجودہ دنیا میں میرا جو شیخ ہے یہ سب سے کامل ترین ہستی ہے، یہ سب سے کامل اکمل ذات ہے، اور میرے شیخ کا جو کرم نوازی میرے اوپر ہے وہ اور کسی پہ بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ ان کا کرم میرے اوپر ہی ہے، سب سے زیادہ وہ مجھ سے ہی راضی ہیں،
سب سے زیادہ اعلیٰ قسم کے تعلق کی کیمسٹری میرے ساتھ ہی ہے روحانی لحاظ سے. اور 2-3 دن پہلے ہی میں گھر میں بات کر رہا تھا کہ مجھے یاد نہیں پڑا وہ شخص کون تھا. مجھے کسی نے لاہور میں بڑی پرانی بات ہے یہ بات سکھائی. اس نے کہا یہ جو سادات ہوتے ہیں نا، یہ سید سادات جو ہوتے ہیں اہل بیت میں سے جو ہوتے ہیں، ان کا مال نہیں کھانا چاہیے، یہ بے ادبی ہے، کسی صورت میں نہیں کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے اس بات سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کا رزق تنگ کر دیتا ہے. اگر وہ کوئی ضد کریں اور حکم کریں کہ کوئی چیز پیش ہی کر دیں کہ اس کو کھاؤ ہی کھاؤ، تو وہ کھاؤ، تو پھر کوشش یہ کرو کہ کسی اور طریقے سے اس سے زیادہ کوئی چیز یا مال جو ہے ان کو ہدیہ کر دو. اور پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ نہ سادات کا مال کھانا چاہیے، نہ شیخ مکرم کا مال کھانا چاہیے، قطعی طور پہ نہیں کھانا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا مطلب ہوا، کیا بات ہوئی. یہ بھی ادب کے خلاف ہے. وہ ایک نا لاہور میں راوی روڈ پہ نا ایک مزار ہوا کرتا تھا جو بعد میں شہباز شریف نے وہاں سے اکھاڑ دیا. وہ تھا حضرت پیر چھتری والی سرکار کا. میں نے وہاں پہ حاضری دی بھی ہے. تو وہاں پہ 30-35-36 سال ایک شخص مجاور رہے، بڑی عمر کے ہیں، تقریباً 110 سال سے زیادہ عمر تھی. میرے ساتھ وہ رابطے میں تھے. پھر وہ گھر میں ہوا کرتے تھے. بڑی سی سفید داڑھی، بڑا نورانی چہرہ، بڑا نکلتا ہوا قد، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے تھے، تہبند باندھا ہوا تھا بس. سردیوں میں بھی تہبند باندھا ہوا، گرمیوں میں بھی تہبند باندھا ہوا. بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ گئے ہیں تو آپ کو فوراً کوئی بات نہیں سنیں گے آپ کی، پہلے آپ کو کھانا پیش کریں گے. اب پھر جو قیمے والا نان ہے، سیب ہیں، امرود ہیں، انگور ہیں، پاپے ہیں، چائے ہے، جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے. وہ آپ کھا کے فارغ ہوں، کوئی اور چیز سامنے رکھ دیں گے، کوئی اور چیز کھا کے فارغ ہوں، پھر کوئی اور چیز سامنے رکھ دیں گے. جب تک آپ ہاتھ باندھ کے یہ نہیں عرض کریں گے کہ حضور میرا پیٹ اب پھٹنے والا ہے، میں بہت کھا لیا، میرے سے اب کھایا نہیں جا رہا، آپ مہربانی کریں. اس کے بعد اچھا اب بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے، پھر بات سنتے تھے. اور بہرحال ان کی تو بڑی پراسرار باتیں ہیں اور میں نے بڑا ان سے سیکھا. بڑی کرم نوازی کی انہوں نے. بہت سارے ان کے خاص قسم کے اذکار جو ہے ان کی مجھے انہوں نے اجازت دی. کچھ تعویذات تھے ان کی انہوں نے مجھے اجازت دی جو بہت کمال کا کام کرتے ہیں، تیر بہدف ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی اجازت کا دیا ہوا میں نے کسی کو تعویذ دیا ہو یا وظیفہ پڑھنے کے لیے اللہ کا ذکر بتایا اور اس نے کام نہ کیا، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو کوئی لالچ نہیں، کچھ بھی نہیں. اچھا وہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں، اب کیا کریں ہم؟ مجھے تو کسی نے سکھایا تھا، ہم نے پھر ان کو ہدیہ پیش کیا، ہدیہ لے کے بھی خوش ہو رہے ہیں. پھر جب جانے لگے ہیں تو پھر وہ آپ کو تحفہ دے کے بھیج رہے ہیں، کبھی رس دے رہے ہیں، کبھی بسکٹ دے رہے ہیں، جو ان کے پاس دستیاب ہے کا یہ بھی لے کے جاؤ. بظاہر تو اس میں آداب کی بات کوئی بھی نہیں، پھر بھی برکت کے لیے میں نے ذکر کر دیا ان کا. انسان کے اندر اس وقت تک اس کی بات، ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ جب تم سے کوئی مسافہ کرے اور تمہارا ہاتھ چومے تو یہ نہ سوچو اسے تمہارا ہاتھ چوما، یہ خیال کرو کہ اس نے میرے شیخ کا ہاتھ چوما. اور اگر تم کو کوئی ہدیہ پیش کرے تو یہ نہ سوچو یار میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اس سے مجھے ہدیہ کیوں پیش کیا، بس یہ خیال کرو کہ یہ میرے شیخ کو ہدیہ پیش کیا. اور جب کوئی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو یہ نہ سوچو کہ میں پیر بن گیا ہوں اسی لیے تو میرے ہاتھ پہ لوگ مرید ہو رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں، کہ نہیں، یہ اصل میں میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اس نے میرے شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کی. کہ ہر معاملے میں شیطان روکے گا، شیطان پھنسائے گا. آسان حل یہ ہے کہ شیخ کے پیچھے چھپ جاؤ، اپنے شیخ کے پیچھے چھپ جاؤ کہ یہ سب کچھ ان کا ہے. تو جب تک بہت کمال محبت نہیں نہ ہوتی بندے کو اپنے شیخ کے ساتھ، تب تک یہ راستہ طے نہیں ہوتا. نہ اس وقت تک پھر وہ آداب بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. محبت نظر آتی ہے نا جی، آپ کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں محمود صاحب ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے کلین شیو کی ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں محمود صاحب ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ کا سر ننگا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. ارے ہم سے محبت ہے اس کا مطلب اللہ کے ذکر سے محبت ہے، اللہ کے نبی کے حلیے سے محبت ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت ہے. تو سٹائل تو آپ کا جو ہے وہ مائیکل ڈگلس سے اور بریڈ پٹ سے ملتا ہے، ٹام کروز سے مل رہا ہے. لائف لیونگ سٹائل جو ہے آپ کا
ہیں، اور محبت کا اظہار لفظوں میں آپ صوفیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، چنے بیچ رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ قلب کی کیفیت کیا ہے۔ آپ نے اپنا قلب پیش ہی نہیں کیا جس کو ہم دھو کے پاکیزہ کر سکیں۔ ہمیں تو آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے نا، ہم کوئی قلب تو پیش کرو، دل تو دو نا، دل آپ دینا نہیں چاہتے، آپ ڈرے رہتے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے آ کے لوٹے گا، پتہ نہیں کیا کارنامہ کرے گا۔ لوگوں کو ہزاروں کا، لاکھوں کا، کروڑوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر بھی ڈرے رہتے ہیں۔ اب جب آپ کا تعلق کی بنیاد انسرٹنٹی پہ ہے، غیر یقینی صورتحال میں، تو آپ کو کیسے فیض حاصل ہوگا؟ اور فیض کے لیے تو آپ آئے ہی نہیں، آپ کی تو پراپرٹی نہیں بک رہی تھی، تو آپ چاہتے تھے میری پراپرٹی بک جائے، آپ کی جگہ کے اوپر، جائیداد کے اوپر جھگڑے تھے، پھڈے تھے، وہ ختم نہیں ہو رہے تھے، تو آپ آئے تھے تو کہ وہ کس دعا کریں جی وہ ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو گیا، آپ نے پھر نظر ہی نہیں آنا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو بہتات کی ہوس نے، کثرت کی ہوس نے برباد کر دی، ہلاک کر دی، یہاں تک کہ ہم قبروں میں پہنچ گئے۔ تو سب خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ آداب سیکھیں، آداب۔ میں نے دیکھا کہ سندھ میں دیکھا کہ اگر کسی بچے کا نام مدرسے میں پڑھ رہا ہے، پیروں کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اور بچے کا نام پیر کے نام کے اوپر ہے یا پیر کے نام، تو سندھی میں اس کا نام نالے مٹھو رکھ دیتے تھے، نام نہیں لیتے تھے اس کا، نالے مٹھو کہتے تھے اس کو، یعنی کہ میٹھے نام والا۔ زندگی گزر گئی۔ وہ کہتے ہیں وہ کون؟ وہ تو بھائی ہے ہمارا، وہ بھائی، وہ تو مطلب میری عمر 40 سال ہو گئی، اس کی عمر 55 سال ہو گئی، تو ہم تو کٹھے ایک ہی جگہ پہ رہے، کٹھے کھانا کھاتے تھے نا، کٹھے ہی سوتے تھے ایک ہی گھر میں، یہ میرا بھائی ہے نا، اب اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کو ساری رشتہ داریاں بھلانی پڑیں گی، اس کو اگر روحانی فائدہ حاصل کرنا ہے تو ساری رشتہ داریاں بھلانی پڑیں گی سامنے اپنے۔ اگر اس کے بھائی کے اوپر مہربانی ہو گئی ہوئی ہے تو پھر اس کو اپنا استاد، اپنا محترم، اپنا رہنما، اپنا شیخ ماننا پڑے گا، اور اس کے علاوہ باقی سب رشتوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا، بھلانا پڑے گا۔ جب آپ ذاتی تعلق پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیر کے ساتھ کبھی بھی حجت نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ پیر، یہ پیر کون سا پیر؟ یوٹیوب والا پیر ہے، وہ پھونکے مارنے والے پیر، یا وہ پیر جس کے اوپر اقرار الحسن ویڈیوز کرتا رہتا ہے کہ پیروں نے فلانی جگہ پہ اتنی لوٹ مار کر دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، وہ جو نیگیٹو تصویر سامنے آتی ہے پیروں کی، وہ، یا سندھ میں وہ جو ہے ایک پچھلے دنوں حقیقت ٹی وی والوں نے بتایا کہ ایک ایسا بھی پیر ہے جس کے پاس گاؤں علاقے کے مریدوں میں سے ہر کوئی اپنی ایک بیٹی جو ہے، جوان جو ہے نا، اس کے پاس چھوڑ کے آ جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، وہ دی رہتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اس کو، وہ نہیں بھائی، پیر کا مطلب یہ ہے جو شریعت کا پابند ہو، جو اللہ والا ہو، جو ذکر کرنے والا ہو، جو قرآن و حدیث کا علم ہو جس کے پاس، جس کو دیکھنے سے، اس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اور اس کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی کی محبت میں اضافہ ہو جائے، آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا ہونی شروع ہو جائے، سنت کا اتباع آسان ہو جائے، آپ جتنے بھی منہیات ہیں، جو تمام کام جو منع ہے، چور، ڈاکہ، بدکاری، جھوٹ، ملاوٹ، سود خوری، یہ سارے کام آپ چھوڑ دیں۔ ایسا شخص جس کے دیکھنے کے ساتھ آپ کا سینہ دھڑکنا شروع ہو جائے، قلب کی آواز کانوں سے سنائی دے، اور قلب اللہ 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 کر رہا ہو، جس کی صحبت کی وجہ سے آپ کے اندر انقلاب برپا ہو جائے، جب ایک دفعہ اس کو دیکھ کے، ایک دفعہ اس کی محفل میں بیٹھ کے آنے کے بعد جب آپ گھر آئیں تو آپ کو رات کو نیند نہ آئے آسانی کے ساتھ، آپ بے چین رہیں، بے قرار رہیں، جب تک کہ دوبارہ زیارت نہ ہو جائے ان کی۔ ایسا پیر جو صحیح العقیدہ سنی بھی ہو، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہو، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا نور مانتا ہو، حیات النبی مانتا ہو، حاضر و ناظر مانتا ہو، اس کے عقائد وہی عقائد ہوں جو صحابہ کرام کے عقائد ہیں، اور وہ قادیانیوں کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو
کافر، زندیق اور جہنم کا کتا مانتا ہو، اور یہ اس کا یہ ایمان ہو کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، اور اس کا یقین اور اس کا وہ بار بار اظہار کرتا ہو کہ مجدد اور بروزی نبی اور ذلی نبی یہ سب حرام تصور ہیں، اسلام میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور حضور خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی نیچر میں ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی ہے۔ اور پھر اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، مرنا، جینا سب شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ یہ نہیں کہ آپ کو کہو جا پتر تیرا فلانا کام ہو جائے گا، اور وہ ہو گیا حضرت صاحب، اچھا تیرا بیاہ، اور تیرے نال کڑی والے آپ آن کے رشتہ دین کے تیرا بیاہ اتنے ہی ہوئے گا۔ یہ تو بڑے پہنچے یار، ساری برادری میرے خلاف سی تے انہوں نے کیا تے راضی ہو گئے، انہوں نے دعا دیتی، حضرت صاحب تسی میرے پیر جے، ہوں کی کرنا پیر نے؟ بیعت کیتی، پیر صاحب اپنے گھر تے مرید صاحب اپنے گھر، انہوں نے ادھے منہ کر کے دیکھنا، انہوں نے ادھے منہ نہیں کرنا، نہ وضو سیکھنا، نہ نماز سیکھنی، نہ روزہ سیکھنا، نہ اللہ کا ذکر سیکھنا، یہ بھی نظان ہے کہ وضو تو کا چنچو فرض بھی ہے۔ میں ایک جنے کا جوش کو توں کہ فون سرا یا فون کو کار ہوتا ہی ہے منہ وشتی میں چنچو اسے وضو فرائض چنچو ہیں، تیرا خبر ہی آؤ منہ خبر ہی میں چنچو ہاں گوڑا آئے وہ 14 من کہو ذرا ریپیٹ ہی بگا مائش کرنا اے نہ صوبہ شمارا حضرت صاحب صوبہ سجی تیرا منہ ریپیٹ ہی کرنا تیدیم میں کہا نکمو تو یاد بھی ہے نا تیرا آئی چیئیں آئے وہ کلی بھی کرنا بھی فرضان پوزے تو کا آپ مان کرنا بھی فرض ہیں، دست شودک بھی فرض ہیں۔ ارے میں نے کہا یار تم کو جب یہی نہیں پتا کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، تم کو کیا تم ذکر سیکھو گی، کیا تم اللہ کا ذکر سیکھو گی، کیا تم تزکیہ کرواؤ گے اپنا؟ تم پاگل بنا رہی ہو۔ کسی نے آج سے 10 سال بعد پوچھا کہ آپ کے پیر صاحب کون ہیں، آپ کو جی وہ محمود نذیر صاحب کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی تھی، وہ ہمارے شیخ تھے، اور پھر اس نے غلطی سے پوچھ لیا کہ اچھا وضو کے فرض کتنے ہوتے ہیں، تو آپ نے بتایا 14 ہوتے ہیں، وہ تو اس نے سارے ہمیں گالی ہی نکالنی ہے۔ پھر اب یہ کام ہمارا تو نہیں تھا نا، وضو سکھانا، نماز سکھانا، کلمہ صحیح پڑھانا، یہ تو کام تھا آپ کے ماں باپ کا، یہ تو کام تھا آپ کی پھپھی کا، چاچی کا، تائی کا، نانی کا، دادی کا، اور اس کے بعد مسجد کے مولوی مدرس کا، یہ تو کام تھا آپ کے اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا۔ آپ پوری شریعت سیکھ رہے تھے، پھر ہمارے پاس آتے، پھر ہم آپ کو بتاتے کہ حقیقت اور معرفت کیا ہوتی ہے، طریقت کیا ہوتی ہے۔ ادھر کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ کسی ایک نشست میں، کسی ایک ویلاگ میں مکمل طور پہ آداب بیان نہیں کیے جا سکتے۔ آداب دراصل دل کی ایک کیفیت ہے جس میں دل اپنے شیخ کو دیکھنے کے بعد تیزی سے پھڑکتا رہتا ہے، اور آنکھیں ایک ہی جگہ پہ فوکس ہو جاتی ہیں، اور ہاتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے اپنے شیخ کو دیکھ کے ابتدائی طور پہ، اب یہ وہ کیفیت ہے جو اس میں آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ گندی ہوئی مٹی تیار، مٹی گندی ہوئی ہے، اب اسے جو بنائیں گے بنے گا۔ اب آپ آداب سیکھنے کی پوزیشن میں آئیں گے، آداب سیکھیں گے۔ اور اگر کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ یہ آداب کوئی ایسا کورس ہوتا ہے جیسے جاوا کی طرح یا کورل ڈرا کی طرح کا جو 2 4 6 مہینے میں آ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جس کو بہت شارٹ ترین کورس کرنا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ 10 سال لگیں گے آداب سیکھنے میں۔ اگر آپ اپنے شیخ کو دنیا کا سب سے کامل ترین اور ولی نہیں سمجھتے، کوئی بھی شیخ، اور اس کو آپ دنیا کا بادشاہ بھی نہیں سمجھتے، تو بھی آپ اس کے آداب بجا نہیں لا سکتے۔ جو وزیر اعظم کے آداب بجا لائے جاتے ہیں وہ بھی کم ہے، صدر کے آداب بجا لائے جاتے ہیں وہ بھی کم ہے، سپاہ سالار اعظم کے جو آداب بجا لائے جاتے ہیں وہ بھی کم ہے۔ ان سب سے زیادہ آداب بجا لانے ہیں اپنے شیخ کے، اور وہ سیکھنے پڑیں گے۔ وہ کب سیکھیں گے؟ جب آپ سفر کریں گے، جب آپ بار بار اپنے شیخ کے پاس جائیں گے، جب آپ بار بار ان کے جوتے سیدھے کریں گے، جب آپ ان کی دست بوسی کریں گے، جب آپ توجہ سے ان کی طرف بیٹھیں گے، دیکھیں گے، اور آپ کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوگی، آپ کی مکمل توجہ صرف اور صرف اپنے شیخ کی رضامندی کے اوپر ہوگی، اور وہ شیخ کو بھی آپ سے کوئی کام نہیں ہوگا، اس کو بھی صرف اور صرف یہی کام ہوگا کہ
وہ توجہ کر کے آپ کے قلب کی کیفیت کو تبدیل کر دے، وہ توجہ کر کے آپ کے باطن کو روشن کر دے، وہ توجہ کر کے آپ کی نفس کی اصلاح کر تزکیہ کر دے، وہ توجہ کر کے آپ کے قلب کا تصفیہ کر دے، وہ توجہ کر کے آپ کے اخلاق کو سدھار دے، وہ توجہ کر کے آپ کو پاکیزہ کر دے، وہ توجہ کر کے آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا کر دے کہ صبح و شام دن رات کھاتے پیتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت آپ کے دل میں اللہ کی محبت کے جو جذبات ہیں، اللہ کی محبت کا جو ذکر ہے وہ ایک خاص قسم کی اس کی موجیں جاری رہیں، وہ رکیں ہی نہ، جو آپ کو دیکھے وہ بھی اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی تشریف لے کے آئے تو چند دن جب دہلی رہے تو جس کسی نے بھی آپ کا چہرہ دیکھا، جس کسی نے آپ سے مصافحہ کیا، اس کے اوپر وجد کی کیفیت ہو گئی، سب اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ ہندو آپ سے پردہ کیا کرتے تھے، کیوں؟ جیسے ہی کوئی مسلمان آپ کو دیکھتا تھا تو وہ اس کے اوپر وجد کی کیفیت مول بسمل کی طرح تڑپنے لگ گیا رہتا، اور اگر کوئی ہندو اور دوسرے مذہب کا کوئی آپ کے چہرے کی زیارت کرتا تھا تو وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، صرف چہرہ دیکھنے سے۔ تو یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی؟ اپنے شیخ کے عطا بجانا۔ پھر ہر کے خدمت کرد و مخدوم شد، ہر کے خود را بینی و محروم شد۔ جب آپ اپنے شیخ جب آپ خادم بن جاتے ہیں تو ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے، پھر آپ مخدوم بن جاتے ہیں، پھر آپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں، آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کون سا ایسا فورم ہو جس پہ بٹھاؤں سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کروں اور پھر ان کو آداب سکھاؤں۔ ایسا کوئی فورم ہی نہیں ہے، ایسی کوئی میرے پاس سہولت ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہی سہولت ہے کہ اس کے اوپر ویلاگ کیا جائے، پھر یہی سہولت ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اگر ان میں حقیقت ہوگی تو ضرور آپ کو اپنے باطن کے اندر تبدیلی محسوس ہوگی۔ اس نشست کو سننے کے بعد آپ کو اپنے قلب کے اندر تبدیلی محسوس ہوگی، اپنی سوچ کے انداز میں آپ کو فرق محسوس ہوگا، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کوئی ایسا کام تھا جو ہم نے سیکھا ہی نہیں، تو سیکھنا بڑا ضروری تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ ایک صاحب اپنے انتظار میں کھڑے تھے اپنے شیخ کی حویلی کے باہر، اذان ہو گئی تھی کہ حضرت باہر تشریف لائیں تو وہ نماز جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ جو میں ان کی حویلی میں کوئی خدمت کروں۔ تو ان کو ایسا لگا کہ وہ جو بجلی کا میٹر لگا اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی ہے، تو اس نے اپنے رومال سے اس مٹی کو صاف کر دیا۔ میں نے ایسے کئی 100 لوگ دیکھے ہیں جن کو اپنے شیخ سے اتنی محبت تھی کہ آداب بجا لانے کے لیے وہ ان کی حویلی مبارک کے باہر چادریں بچھا دیتے تھے، مسجد تک، حویلی کے دروازے سے مسجد کے دروازے تک چادریں بچھی ہوئی کہ حضرت آپ اس کے اوپر سے چل کر تشریف لائیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر اس چادر پہ ہمارے شیخ کا پاؤں لگا ہے اور یہ برکت والی ہو گئی۔ اور شیخ کی کیفیت یہ تھی کہ ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا اس کے اوپر پاؤں رکھنا، ان کپڑوں کے اوپر، ان چادروں کے اوپر، لیکن لوگ راستے ہی نہیں چھوڑتے تھے، تو وہ بھی اپنے آپ کو بڑا گناہ گار سمجھتے یہ سب ولی ہیں اور میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، اور بڑے شرمندہ اس پہ پاؤں رکھ کے گزرتے۔ ایسا نہیں کہ اکڑ کے ہو یہ کوئی اپنا استحقاق ہے ان کا، یہ اس طرح کا نہیں۔ پھر وہ اندر کی جو عاجزی ہوتی ہے وہ پھر ٹرانسفر ہو جاتی ہے لوگوں میں۔ وہ نور، وہ خزانہ جو پیر کے سینے میں اللہ نے رکھا ہوتا ہے وہ ادا بجا لائے بغیر دوسرے مرید کے سینے میں منتقل نہیں ہوتا۔ اداب شیخ کے جب آپ ادا بجا لاتے ہیں، شیخ سے آپ جب محبت رکھتے ہیں، شیخ سے کیسی محبت کرنی ہے؟ شیخ سے محبت کرنی ہے اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ اپنے شیخ سے وفادار رہنا، جھوٹ نہیں بولنا اس کے سامنے، اپنے آپ کو عزت دار نہیں بنانا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمینہ، نالائق، نااہل، بے کم و کاست، بے ضرر، جس کی کوئی ہستی ہی نہ ہو، ناچیز، اس طرح بنا کے رکھنا ہے۔ جو پوچھے سچ بتائیں، آپ کی بے عزتی ہوگی اس میں کوئی بات نہیں، پھر بھی سچ بتائیں۔ آپ کو ڈانٹیں گے، ناراض ہوں گے تو آپ کو جھوٹ بولنے کا استحقاق تو آپ کے پاس ہے نہیں نا شیخ کے سامنے، آپ نے سچ ہی بولنا ہے۔ حضور نبی کریم اس بات میں بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے کہ صحابہ کرام بڑی محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہتے تھے، حضور آپ ہم سے ناراض تو نہیں، حضور آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ تو جیسے حضور فرماتے نہیں ہم آپ سے ناراض نہیں اور ہم آپ سے راضی ہیں، تو بڑے خوش اور راضی ہو گئے۔
کوئی غلطی نہیں کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی پوچھتے تھے آپ مجھ سے ناراض تو نہیں حضور؟ کیسی محبت ہوگی، کیسی محبت ہوگی؟ کیا اس محبت کا 1000واں حصہ بھی ہم کو نصیب ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو کوشش اور جستجو کرنی چاہیے. 1% ہی بندہ پہنچ جائے تو بھی بڑی دولت ہے. اگر زندگی میں ایسا کوئی شخص دستیاب ہو جائے کہ جس کی صحبت کی وجہ سے آپ کا اصلاح ہو سکتی ہو، تو پھر اس کا عذاب اجل آنے میں دیری نہ کریں. آپ کے پاس اور ہمارے پاس کسی کے پاس بھی وقت زیادہ نہیں ہے. اس دنیا میں ہمارا وقت پورا ہو، اس کا یقین کر لیں. اس احساس کو نہ ساتھ رکھیں، خالی اس کا یقین کر لیں کہ ہمارے پاس ایک رات بھی نہیں ہے. ہماری اگلی رات قبر میں ہے. اب یہ جو وقت بچ گیا ہے قبر میں جانے سے پہلے کا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اللہ پاک سے ملنے کے لیے تیاری کے حوالے سے، اس کو آپ سوچ لیں. اس میں کچھ بھی کر گزریں، ایک دفعہ رکیں نا. اللہ کریم سے میں تو اپنی زندگی میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میں اپنی زندگی میں بہت سفر کرنے کے باوجود، بڑے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کے باوجود، بڑے لوگوں سے تربیت کروانے کے باوجود، میری اپنی ذاتی نقص یہ ہے کہ میں آداب نہیں سیکھ سکا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر بہت ساری منافقت ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جن کے بہت آداب بجا لانے چاہیے تھے وہ میں لا نہیں سکا آداب بجا. ماں کے پاؤں چوم لینے سے، اپنے باپ کے سامنے کوئی آپ نے جرم نہیں کیا، ابا نے کہا نہیں کیا ہے، اور آپ نے اپنی دستار ان کے پیروں میں رکھ دی، تو اس سے یہ کوئی بہت بڑی تربیت تو نہیں ہے نا. تربیت یہ کوئی بہت بڑی تو نہیں ہے، اس سے آگے کی تربیت بھی ہونی چاہیے تھی. ایک دفعہ میری شیخ نے فرمایا کہ ہم فلاں جگہ پہ آئے ہوئے ہیں، تو اگر آپ زیارت کے لیے آ سکیں، ملاقات کے لیے آ سکیں، زیارت تو نہیں کہا، ملاقات کے لیے آ سکیں تو سہولت سے تو آ جائیں. تو میں نے کہا جو حضور آ جاتا ہوں، کتنا وقت لگ جائے گا؟ میں نے کہا حضور آپ جلدی میں ہیں. فرمانے لگے نہیں ہماری تو خیر ہے، ہم تو آپس میں ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ نا ساتھ میں ایک فلاں صاحب ہیں، وہ بڑی بزرگ شخصیت ہیں، تو ہمیں ان کو انتظار نہیں کروانا چاہیے، ان کے آداب بجا لانے چاہیے ہمیں. تو میں حیران ہو گیا کہ خود اتنی بڑی شخصیت ہیں اور اپنے سے چھوٹوں کے بھی آداب بجانے لانے کے لیے تیار ہیں. میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ چلا گیا تو میں تھوڑا تاخیر سے پہنچا. جیسے ہی میں پہنچا مجھے دیکھا تو استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور مصافحہ کیا، خیریت پوچھی، گلے لگایا. میں بڑا شرمندہ ہوا کہ کیا کمال عجز و انکساری ہے. کون اٹھتا ہے کسی کے لیے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے میرے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے؟ نہیں، میرے شیخ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ان کے اندر کمال عجز پایا جاتا ہے. تو کہاں سے سیکھا؟ عطا بجا لا کے سیکھا اپنے شیخ کے. اخیر میں گزارش یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جس دن میں نے اس بات کا احساس ہوا نا کہ میں نے 1% آداب سیکھ لیے ہیں، تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں. میں ابھی تک جس چیز کو حاصل کرنے میں ناکام رہا اور بہت برے طریقے سے ناکام رہا، وہ آداب شیخ ہی ہیں. اور جو ان سے محبت کرنی چاہیے تھی اور جس قسم کا ان سے عشق کرنا چاہیے تھا، وہ میں کر نہیں سکا. زندگی میں جو میں چاہتا تھا کرنا وہ میں کر نہیں سکا ان دونوں شعبوں میں. آپ کو سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، وہ میں تو اس خزانے کو نہیں پہنچ سکا، شاید آپ لوگ پہنچ جائیں. اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے شیوخ کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.